अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं, अहम मुकदमात, उनका अहवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मशहूर ज़माना केस आजकल हर एक की नज़र इस केस के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट से लाइव कवरेज भी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, 4 वकला की जानिब से आज दलाइल दिए गए, उन पर बात करेंगे। दूसरा केस आज है साइफर केस। साइफर केस में एक अहम डेवलपमेंट है, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जा रही है। बहरहाल दूसरा एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, जिसके अंदर इस्तदा ये की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को जो है उनके फैमिली वकला ज़ाती मुआलिज के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये बेसिकली एक इंट्रा कोर्ट अपील है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत का जो केस है वो केस उसमें शामिल है। और तो चौथा केस जो है वो है तोशा खाना केस। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार ने इसकी समाअत की। ये 4 अहम मुकदमात हैं जिनका अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के। नाज़रीन, इस केस की समाअत सुबह तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक इसकी समाअत जो है वो जारी रही। 3 वक्फे इसके अंदर लिए गए, 4 वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी जितने भी दरख्वास्त गुजार थे उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके। जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ के वकील जाहिद जी इब्राहिम और मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन, इन्होंने भी अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए। तो कल ये तवक्को की जा रही है कि इस केस का जो नतीजा है या इस केस की कंक्लूजन की तरफ ये केस चल पड़ेगा कल। अब इस केस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा, क्योंकि जजेस की जानिब से बार बार वही ऑब्जर्वेशंस हैं, वही रिमार्क्स हैं जिनके ऊपर बार बार उनकी जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। सिर्फ वकला तब्दील हो रहे हैं तो हर वकला से, हर वकील से जजेस वही सवाल बार बार पूछते हैं। मसलन पहले दिन से जस्टिस आयशा मलिक अब तक मुतअद्दिद बार पूछ चुकी हैं कि जिस केस को फुल कोर्ट सुने उस केस के अंदर जो है अपील किस तरह सुनी जाएगी, क्योंकि अपील नॉर्मली मुख्तलिफ जजेस सुनते हैं। अगर सारे जजेस बैठ कर फैसला कर लें किसी केस के ऊपर तो उसकी अपील कौन सा जज सुनेगा। लेकिन आज इस केस का जवाब जो है वो, इस ऑब्जर्वेशंस का जवाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तमाम जजेस ने बैठकर अपना ओपिनियन दे दिया तो फिर अपील कैसी, फिर अपील नहीं होगी उस केस के अंदर। तो बहरहाल अब इस मामले के अंदर देखते हैं कोई जजमेंट के अंदर भी कोई ऑब्जर्वेशन या कोई हतमी पैराग्राफ या कोई फैसला इसके अंदर, फैसले में ये नुक्ता शामिल होता है या नहीं होता। दूसरी केस के अंदर जो अहम नुकात उठाए गए हैं, जिसमें जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से हर वकील से, हर एक से यही सवाल किया जा रहा है कि इस केस के अंदर नुक्ता जो है वो ये नहीं है कि पार्लियामेंट ने का ये कानून बनाया गया कानून सही है या गलत, बल्कि नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि आया पार्लियामेंट ये कानून बना सकती थी या नहीं बना सकती थी। तो क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तकरीबन वही हैं, जो नई ऑब्जर्वेशंस होंगी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ऑब्जर्वेशंस वही होने की वजह से मेरी कोशिश होगी कि इस केस के ऊपर मुख्तसर बात करूं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करूं। दिन में भी हो सकता है आप लोगों ने 6-7 घंटे इसको सुना हो, जिन लोगों का इंटरेस्ट है बराह रास्त पीटीवी के ऊपर ये दिखाया गया है केस। आज के केस के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनकी जानिब से केस के हवाले से ये सवाल उठाया गया कि आर्टिकल 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने यह कहा कि मातहत अदालतों से मुकदमात की अपील और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे हुक्म के खिलाफ अपील जो है, इन दोनों में फ़र्क होता है। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो आइन ने रखा है। तो जस्टिस आयशा मलिक का सवाल ये था कि अगर इन दोनों के अंदर फ़र्क रखा गया है कि मातहत अदालतों से अपीलें होती हुई पहले सिविल कोर्ट से शुरू होती हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस के अंदर फैसला कर दे तो उसके अंदर अपील नहीं दी गई, तो उनका कहने का मकसद ये था कि इसकी कोई ख़ास वजूहात हैं। फिर जस्टिस अता मनिल्ला ने यह कहा कि आर्टिकल 184(3) इसकी एक्सटेंशन कैसे हो सकती है। यानी आर्टिकल 184(3) बड़ा वाज़ेह है कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 184(3)
کا استعمال جو ہے وہ آئین اجازت دیتا ہے، جہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے اندر وزرائے اعظم کو بھی عہدوں سے ہٹایا گیا، چینی کی قیمتوں کو بھی کے بھی فیصلے دیے گئے، پھر بڑا مشہور زمانہ کیس تھا، شراب کی بوتل کے اوپر بھی سو موٹو لے لیا گیا۔ تو جو دوسری سائڈ ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس اطہر منیلا ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کی جانب سے تو اس ایکٹ کی بظاہر جو آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس ایکٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ابھی خاموش ہیں، ان کی جانب سے کوئی بظاہر کلیئر آبزرویشن نہیں دی جا رہی، لیکن جو یہ دوسرے ججز ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس ایکٹ کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ ملک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس ایکٹ کی خلاف ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی جو جورسپروڈنس ہے، جب سے سپریم کورٹ بنی ہے تب سے آج تک سپریم کورٹ نے ہمیشہ ہی ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا ہوگا کہ بس بھائی آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اب اگر موجودہ اس کیس کے اندر اگر فیصلہ مختلف آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے جو گزشتہ فیصلے ہوں گے ان کی نفی کرے گا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جج اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ 15 رکنی یہ لارجر بینچ ہے۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اپیلیں آتی ہیں، جو براہ راست 184(3) کی درخواستیں آتی ہیں، ان کے اوپر اعتراضات رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے جاتے ہیں، جس کے بعد پھر اس کی چیمبر اپیل کی جاتی ہے، یعنی کوئی جج اس کی اپیل سنتا ہے۔ لیکن اگر 3 رکنی کمیٹی اس کے کیس کی 184(3) کے دائرہ کار میں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرے گی تو اس کی اپیل ہوگی نہیں ہوگی، کیا وہ 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہو جائے گا؟ جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا، انہوں نے کہا کہ 3 ججز کا ایک کمیٹی کے طور پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا مختلف ہوگا، اور عدالتی آرڈر جو ہوگا وہ مختلف ہوگا، یعنی کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کوئی کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ رجسٹرار ایڈمنسٹریٹو اختیار استعمال کرتا ہے مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہو تو عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے، جہاں بنیادی حقوق ہوں گے وہاں پر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس کیس کے اندر جسٹس محمد علی مظہر کی آبزرویشنز بھی آج انتہائی اہم تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ کچھ ان مقدمات میں کچھ جو ہے وہ آج تھوڑی سی ذرا ہوئی، جسٹس منیب اختر کی جانب سے بار بار سوالات کیے جا رہے تھے، جسٹس منیب اختر ہو گئے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہو گئے، تو جس کے اوپر چیف جسٹس بار بار وکلا کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سوالات کے جوابات اینڈ میں دے دیجیے گا، سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے دلائل مکمل کر لیں۔ ظاہری بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کوشش تھی کہ آج اس مقدمے کو کنکلوڈ کر لیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا، اور پھر جب پہلی سماعت تھی تب بھی ان کی کوشش یہی تھی کہ اس مقدمے کو سماعت کے لیے جو ہے وہ اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے، فوری طور پر فیصلہ کر لیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ اس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان نے ہم صحافیوں کے ساتھ ایک ہونے والی ملاقات میں بھی کیا تھا کہ یہ مقدمہ اس لیے اہم ہے کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آرٹیکل 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں یا جینوئن مقدمات ہیں ان کے فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوالات آج اٹھایا کہ کیا آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہمارا ماضی کیا رہا ہے۔ ان کی بڑی اہم آبزرویشن ہے، یا تو کہہ دیتے کہ 184(3) میں ہیومن رائٹس سیل بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کے اندر ایک ایچ آر سیل بنایا گیا ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنایا گیا ہے، اس کا کہیں بھی قانون کے اندر ذکر نہیں ہے، اور یہ ایچ آر سیل سپریم کورٹ میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان ایکٹیو ہوں تو یہ ایچ آر سیل بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا۔ ایک دور کے اندر جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر، جسٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے دور کے اندر روز کی 700 800 درخواستیں آتی تھیں۔ اب کیونکہ اس میں ایکٹیو نہیں ہے تو اس لیے ظاہری بات ہے درخواستیں بھی پھر کم آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جب آپ آرٹیکل یا تو 184(3) کے مقدمات کے متعلق ہمارا ماضی کیا رہا ہے، یا تو کہہ دیتے کہ آرٹیکل 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن سکتا ہے۔ اس بات پر تو آپ سب آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ دنیا مجھ پر انگلی اٹھائے میں خود اپنے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں، اور نیو جرسی نہ جائیں کیونکہ وکلا کی جانب سے ظاہری بات ہے بیرون ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی مثالیں دے دیں، سپریم کورٹ غلطی کر دے تو کیا پارلیمنٹ اس کو درست کر سکتی ہے؟
آپ پی ٹی آئی کے چیف جسٹس آف پاکستان میں اس کو کچھ لوگ حتک امیز یا توہین امیز بھی سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سے یہ استفسار کیا کہ آپ کیا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا نہیں، مجھے سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا تھا جس پر میں بطور صدر سپریم کورٹ بار آپ کے سامنے دلائل دے رہا ہوں۔ تو کیونکہ عابد زبیری صاحب جو اس میں جو سابقہ دور تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، اس کے اندر ان کی جانب سے جتنی بھی درخواستیں آئیں وہ بظاہر پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے حمایت میں تھیں یا ان کے موقف کے ساتھ ملتی جلتی تھیں، اس لیے ایک تاثر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو وکیل عابد زبیری نے کہا کہ آپ کی رائے سن چکا ہوں، ابھی آرٹیکل 184(3) پر بھی آ رہا ہوں، میں آپ سے متفق ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال ہوا۔ اس کے اوپر تو اکثریت جو ہے وہ متفق ہے کہ 184(3) کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے آبزرویشن دی کہ سپریم کورٹ کے رولز پر پارلیمنٹ نے پابندی لگائی، لیکن ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کے رولز بنانے کے حوالے سے کوئی پابندی کیوں نہیں ہے؟ ہائی کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنانے کے لیے خود با اختیار ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس پھر اس کا مطلب کہ اختیارات زیادہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن کی مزید آبزرویشنز بھی ہیں، جس میں انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 175 کو آرٹیکل 191 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آرٹیکل 175(2) کسی بھی عدالت کے مقدمات کو سننے کا اختیار دیتا ہے۔ عابد زبیری، اس کے علاوہ ایک عدنان نام کے وکیل تھے، اور وکیل اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین مسلم لیگ نون کے وکیل، زاہد جی ابراہیم جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے وکیل، ان کی جانب سے دلائل مکمل کر دیے گئے، اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور توقع یہی ہے کہ کل اس کیس کی سماعت جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گی۔ لیکن مقدمہ بہت بڑا ہے، بینچ بہت بڑا ہے، 15 رکنی بینچ ہے، تو شاید کل مختصر فیصلہ نہ آ سکے۔ اس کے 2، 4، 5 یا 10 دن کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جاری کرے، کیونکہ 15 ججز ہیں تو 15 کے 15 ججز نے اس فیصلے کے اوپر اپنی رائے دینی ہے، اس لیے فوری طور پر کل فیصلہ آنا میرے خیال سے ممکن ہوگا۔ آپ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کل اینٹی روم کے اندر یا ٹی روم جس کو بولتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کر فوری طور پر ججز سے حق میں اور حمایت میں اور مخالفت میں یس نو کروا لیں کسی طرح سے، اور 3، 4، 5 لائنوں کا ایک فیصلہ بنا لیں کہ اتنے بائی اتنے، 9/10، 15 جو بھی ہے، یا اکثریت کے ساتھ یا متفقہ طور کے اوپر اس ایکٹ کو منظور یا مسترد کیا کر دیں، تو پھر ممکنہ طور کے اوپر ممکن ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے۔ اچھا، دوسرا جو آج اہم کیس ہے وہ ہے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر 17 اکتوبر کو فرد جرم کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت صبح 9:30 بجے کے قریب شروع ہوئی، زیادہ کوئی لمبی چوڑی سماعت نہیں تھی۔ شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ فرد جرم دو ہی ملزمان ہیں۔ شاہ محمود قریشی سابقہ وزیر خارجہ تھے اور عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان دو کو ملزمان بنایا گیا ہے۔ 9:30 بجے کے قریب پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل سلمان صفدر، ایف آئی اے کی ٹیم جو چلان لے کر وہ اندر اڈیالہ جیل کے اندر پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کے وکیل، ان کی شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور ان کے بیٹا زین قریشی، وہ بھی عدالت میں وہاں پر جیل میں پہنچے، اور اس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کی اس کیس کی سماعت کے اندر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے کچھ عدالت سے گزارشات کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا، صرف اور صرف یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق مجھے ٹریٹ کیا جائے، کم از کم ورزش کی اجازت ضرور دی جائے۔ اور پھر اس کے کیس کے اندر جب چیئرمین عمران خان کو اور زین قریشی کو، جو شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول فراہم کی گئی، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، مسترد کر دیا۔ تاہم عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور 17 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور کیس بھی، اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، وہ ہے سائفر کیس میں ضمانت کا کیس، یعنی یہ جس میں ٹرائل چل رہا ہے، اسی کیس کے اندر بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے جیل سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے وہ آلموسٹ کلیئر ہو جائے گا،
کیونکہ دیگر مقدمات میں کافی حد تک ضمانتیں ان کی منظور کی گئی ہیں۔ سائفر کیس کے اندر بشرا بی بی، علیمہ خان اور یہ رضوان عباسی پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل تھے، اور ذوالفقار عباس نقوی یہ بھی پروسیکیوشن کے وکیل تھے، اور شاہ خاور، یہ 3 رکنی پینل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست کی سماعت کی اور کہا کہ ہم نے گزشتہ سماعت کے اوپر اوپن عدالت کے اندر حکم دیا تھا کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اوپن عدالت میں ہوگی، تاہم اگر وکلا کسی خاص ڈاکومنٹس کی طرف بتانا چاہیں گے تو پھر ممکنہ طور کے اوپر اس کو ان کیمرہ سن لیا جائے گا۔ جس کے بعد وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اعظم خان کہ اس کیس کے اندر جو الزامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اعظم خان کو میٹنگ منٹس تیار کرنے کا کہا، خفیہ ڈاکومنٹس تھا جس کو اپنے پاس رکھا، اس کیس کی جو حقائق جو سائفر تھا اس کو ڈی کوڈ کرنے کا الزام ہے، اس کو ڈاکومنٹ، یہ خفیہ ڈاکومنٹ تھا، اس کو اوپن کرنے کا الزام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ملزمان جو ہیں وہ عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ۔ پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ استفسار کیا کہ سائفر کو ڈی کوڈ کیسے کیا جاتا ہے، جس پر وکیل نے انہیں بتایا کہ ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہر امبیسی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں اور جو کہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سیکٹری خارجہ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سائفر کس متعلق ہے اور یہ کس کو بھجوانا ہے۔ عمومی طور پہ 4 لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے، جس میں آرمی چیف بھی ظاہری بات ہے شامل ہوتے ہیں، پرائم منسٹر بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر خارجہ کرتے ہیں جب اس کو ڈی کوڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کس متعلق ہے اور کس کو اس کی کاپی بھجوانی ہے۔ پھر اس کیس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو سائفر کیس بنایا گیا ہے 1923 کا یہ ایکٹ ہے، اس کی سزا جو ہے اس میں 14 سال ہے اور یہاں سزائے موت بھی ہے، اور پھر اس کے اندر نارملی آرمڈ فورسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے مزید بتایا کہ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی سوال کیا کہ ٹرائل کورٹ نے اس درخواست کو، ضمانت کی درخواست کو کیوں مسترد کیا۔ پھر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کسی دشمن ملک کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ پھر اس قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی اس مقدمے کے درج ہونے کے بعد وہ بھی بدنیتی پر مبنی ہے۔ 15 اگست ہے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی اس میں گرفتار ہیں، اور 20 ضمانتیں اس مقدمے کے علاوہ ان کی جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں۔ 71 سال ان کی ایج ہے، جس کی وجہ سے اور عمران خان سے کسی بھی قسم کی ریکوری نہیں ہوئی، یعنی ان سے کوئی بھی سائفر جو ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ سائفر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، وہ سائفر لینا ہے، تو وہ بھی ان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان سے سائفر کی ریکوری بھی نہیں کی گئی۔ جس کے بعد اس کیس کی سماعت جاری تھی اور سلمان صفدر کے دلائل جاری تھے کہ وقت کی کمی کے باعث عدالت نے اس کی مزید سماعت آئندہ جمعرات تک ملتوی کر دی۔ اب دوستو اس کے اندر ایک اور اہم کیس بھی ہے، وہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست وکلا کی جانب سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی۔ 25 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام سہولیات جیل مینول کے مطابق فراہم کی جائیں، لیکن یہ انٹرا کورٹ اپیل اس لیے دائر کی گئی ہے جس کے اندر یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے فیملی، وکلا، ذاتی معالج کو ملاقات کے لیے اجازت دی جائے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف سہولیات کی فراہمی کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیل انتظامیہ ان تمام اشخاص سے ملنے نہیں دے رہی۔ صرف 4 وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 4 وکلا ویسے مناسب تعداد ہے میرے خیال سے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے زیادہ وکیلوں کی اجازت دی جائے، اور پھر صرف 2 روز ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، جو کہ جیل مینول کے مطابق ہے، لیکن ان کی صدا ہے کہ فیملی سے الگ ملوایا جائے، وکلا سے، اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان سے الگ ملوایا جائے۔ پھر اس کیس کے اندر اب دیکھتے ہیں یہ کیس کب لگتا ہے اور کس بینچ کے پاس فکس ہوتا ہے۔ یہ آج کا پروگرام تھا اس ویلاگ کے بعد۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔